Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 11 English Unit 7. What you do is what you are by Nikki McWhirter. Paragraph 6. अहम अल्फाज हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट माहिर बशरियात, सोशल साइंटिस्ट, एथनोलॉजिस्ट, कल्चरल एनालिस्ट, ought to चाहिए, लाजिम है, should, must, need to, uncatalogued गैर मुरतब शुदा, गैर फहरिस्त शुदा, unlisted, undefined, unrecorded, award देना, अता करना, grant, give, assign, deference, एहतराम, ताज़ीम, regard, esteem, each other, एक दूसरे के साथ, one another. Paragraph 6. I think some anthropologists ought to study our uncatalogued system of awarding respect and deference to each other based on jobs we hold. मेरे ख़्याल में किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, किसी माहिर बशरियात को हमारी मुलाज़मतें जिन्हें हम करते हैं, मुलाज़मतें जिन्हें हम करते हैं या मुलाज़मतों जिन्हें हम करते हैं की बुनियाद पर एक दूसरे को इज़्ज़त और एहतराम देने के हमारे गैर मुरतब शुदा निज़ाम का मुताला करना चाहिए. देखिए एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर में आता है. मेरे ख्याल में किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, ये सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, मेरे ख्याल में किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, किसी माहिर बशरियात को मुलाज़मतों जिन्हें हम करते हैं की बुनियाद पर एक दूसरे को इज़्ज़त और एहतराम देने के हमारे गैर मुरतब शुदा निज़ाम का मुताला करना चाहिए. अहम अल्फाज हैं वेयर कहाँ, किस मुकाम पर, इन व्हाट प्लेस, एट व्हाट लेवल, प्रोडक्ट मसनूआत, इशिया, गुड्स, आइटम्स, ऑफरिंग्स, प्लानिंग मनसूबाबंदी, तरतीब, स्ट्रेटजी, डिज़ाइन, प्रिपरेशन, फिट आना, मौजू होना, बिलोंग, अलाइन, मैच. Where does a vice president product planning fit in? यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी इदारे में एक अहम ओहदा होता है, और बड़े बड़े इदारों में वाइस प्रेसिडेंट जो है ये 2 या 3 भी हुआ करते हैं. तो यहाँ पे एक वाइस प्रेसिडेंट लिखा तो हुआ है, साथ में प्रोडक्ट प्लानिंग उसका काम बताया हुआ है कि ये एक वाइस प्रेसिडेंट है और उसका काम क्या है, वो प्रोडक्ट प्लानिंग करता है. एक वाइस प्रेसिडेंट, एक नायब सदर जो प्रोडक्ट प्लानिंग करता है या मसनूआत की मनसूबाबंदी करता है, कहाँ पर, मौजू, फिट इन, मौजू होना, मौजू आता है. यानी वो जो हमारा सिस्टम है जिसमें चीज़ों को कैटलॉग नहीं किया गया कि किसको कहाँ पे रखा जाना चाहिए, वो वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो राइटर ने पूछा है कि एक वाइस प्रेसिडेंट जो प्रोडक्ट प्लानिंग करता है वो कहाँ पर मौजू होता है, कहाँ पर मौजू है, किस जगह पे उसका रखा जाना चाहिए. अहम अल्फाज हैं बेटर, बेहतर, ज़्यादा पसंदीदा, सुपीरियर, प्रिफरेबल, मोर वैल्यूड, कॉन्शियसनेस, शऊर, आगाही, अवेयरनेस, परसेप्शन, रिकग्निशन, अनकॉन्शियसनेस, लाशऊर, बेखबरी, अनअवेयरनेस, ओब्लिवियन, सबकॉन्शियस. Is that better than vice president sails in the public consciousness or unconsciousness?
اب پہلے ایک وائس پریزیڈنٹ کی بات کی گئی ہے، اب ایک دوسرا وائس پریزیڈنٹ آ گیا جس کا کام کیا ہے، سیلز کرنا. اور سیلز میں آگے دو کیٹیگریز ہیں، پبلک کانشیسنیس ہے اور پبلک ان کانشیسنیس ہے. یہ بزنس کی اسٹریٹجیز کی ٹرمز ہیں جن کے بارے میں مختصراً کچھ آسان لفظوں میں اس طرح سے بتاتا ہوں کہ اگر سیلز کر رہے ہیں تو کمپنیز کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کانشیسنیس کہ ٹی وی پہ، اخباروں میں اور میڈیا پہ اشتہار چلائے جائیں تاکہ لوگ اس چیز کو خریدیں، تو یہ پبلک کانشیسنیس ہوتی ہے. ایک دوسری چیز ہوتی ہے ان کانشیسنیس، بے خبری میں لوگ اس کو خرید لیں، وہ پلان نہیں کر کے آئے لیکن انہوں نے اس چیز کو خرید لیا. تو اس کے لیے بھی ان کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، جیسے دکان میں یا کسی شاپنگ مال میں یا کسی بھی جگہ پر پروڈکٹ کو نمایاں جگہ پر رکھنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکانوں میں جو سافٹ ڈرنکس ہیں ان کے فریزر اور فریج جو ہیں وہ اس طرح کے بنائے گئے ہیں کہ پروڈکٹ جو ہے وہ اس میں سے نظر آئے. اس کا فرنٹ گلاس شیشہ، دروازہ جو ہے وہ شیشے کا ہوتا ہے تاکہ وہ پروڈکٹ نظر آئے. اور پھر وہ دکاندار کو کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر اس کو رکھا جائے جہاں پہ گاہک آ کے دکان میں انٹر ہونے کے بعد کھڑا ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو سیلز ہیں، دکان پہ ایک آدمی کوئی چیز لینے آیا، فرض کریں چینی خریدنے آیا، تو اس نے وہاں پہ سافٹ ڈرنک پڑا ہوا دیکھا ہے تو وہ اس کو پکڑ کے پی لیتا ہے. تو وہ ان کانشیسنیس سیلز ہیں، اور یہ ایک میجر چنک ہے کہ لوگ پلاننگ کے بغیر ہی چیزیں خرید لیتے ہیں، تو اسے ان کانشیسنیس سیلز کہتے ہیں. تو اب ایک وائس پریزیڈنٹ جس کا کام سیلز کو پبلک ان کانشیسنیس اور ان کانشیسنیس میں دیکھنا ہے، یہ جو ہے وہ پہلا جو وائس پریزیڈنٹ تھا جس کا کام تھا پروڈکٹ پلاننگ. اس کے بارے میں یہ کویسچن کیا ہے کہ کیا وہ والا وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ سیلز والے وائس پریزیڈنٹ سے بہتر ہے. ترجمہ اس کا اس طرح سے ہوگا، کیا یہ جو دیٹ ہے، یہ وہ جو پچھلا پریزیڈنٹ تھا، کیا یہ اس وائس پریزیڈنٹ سے بہتر ہے جو عوامی شعور یا لاشعور میں فروخت کرتا ہے. اہم الفاظ ہیں رائٹرز، لکھاری، مصنف، آثرز، ناولسٹس، پوئٹس. ارن، کمانا، حاصل کرنا. میک، ریسیو، گین. ڈڈلی ڈاٹ، معمولی، نہ ہونے کے برابر. یہ بھی انفارمل اور امریکن انگلش ہے. اس لیسن میں کافی سارے ایسے الفاظ ہیں جو فارمل انگلش میں، جو کتابی انگلش میں نہیں لکھے جاتے لیکن لکھے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رائٹر ہے وہ ایک سیزنڈ، ایک تجربہ کار جو صحافی ہے، اس نے بہت زیادہ لکھا ہے، اسے پتہ ہے کہ کس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ لوگ زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اس طرح کے الفاظ لکھنا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اس نے اپنے پیشے کے لحاظ سے یہ بہت بہتر الفاظ لکھے. جیسے ایک پہلے لفظ تھا سویل، جس کا مطلب شاندار، زبردست یا اچھا تھا، اور اس طرح سے یہ ڈڈلی ڈاٹ. یہ انفارمل الفاظ ہیں جو اسٹوڈنٹس کو اپنی رائٹنگ میں نہیں استعمال کرنے چاہیے. ڈڈلی ڈاٹ، معمولی، نہ ہونے کے برابر، نیگلیجیبل، ٹریویل، پالٹری. یہ سینونیمز جو ہیں یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. سسپیکٹ، شبہ کرنا، گمان کرنا. سپوز، گیس، پریزیوم. اسٹیم، عزت، احترام، رسپیکٹ، ریگارڈ، ایڈمریشن. ویلدی، امیر، دولت مند. رچ، افلوئنٹ، پراسپرس. راک، موسیقی کی ایک قسم ہے راک میوزک، راک جانرا. میوزیشنز، موسیقار. پرفارمرز، انسٹرومنٹلسٹس، آرٹسٹس. Writers earn diddly dot, but I suspect that they are held in higher esteem than wealthy rock musicians. لکھنے والے، لکھاری، مصنفین معمولی سا کماتے ہیں
لیکن مجھے شک ہے، میرا گمان ہے، میرا خیال ہے کہ وہ دولت مند راک موسیقاروں سے زیادہ عزت پاتے ہیں، یا انہیں دولت مند راک موسیقاروں سے زیادہ عزت دی جاتی ہے۔ لیکن اس کے آگے 3 ڈاٹس ہیں، آگے اس کی ایک کنڈیشن بتائی ہے کہ دولت مند راک موسیقاروں سے کیسے ان کو زیادہ عزت ملتی ہے رائٹرز کو۔ تو اسٹوڈنٹس جس ایج گروپ میں ہیں ان سے اگر یہ کہا جائے کہ کن کی زیادہ عزت ہوگی، یہ کتاب والے، آپ کے ٹیکسٹ بک والے لیسن کے لحاظ سے، تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو میوزیشنس کو کہیں گے کہ ان کی زیادہ اسٹیم ہے، کیونکہ یہ زیادہ کماتے ہیں، ویلدی ہیں۔ رائٹرز جو ہیں وہ ڈڈلی ڈاٹ تھوڑا کمانے والے ہیں، تو زیادہ کمانے والے زیادہ ان کی اسٹیم ہوتی ہے، کم کمانے والوں کی کم اسٹیم ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ اس نے رائٹر نے ایک ریورس فینومینا بتایا ہے کہ جہاں پہ تھوڑا کمانے والے زیادہ عزت پاتے ہیں، اور اس کی وجہ نیکسٹ ہے، وہ دیکھتے ہیں ہم۔ اہم الفاظ ہیں اولڈر بڑا، عمر میں زیادہ، ایلڈر سینئر ایجڈ، ووٹ دینا رائے دینا، کاسٹ اے بیلٹ الیکٹ چوز، دیٹ از if everybody older than 40 gets to vote، یعنی یہ وہ پچھلی والی بات کی کہ راک میوزیشین سے زیادہ عزت کیسے ملے گی رائٹرز کو۔ اس کی یہ کنڈیشن ہے کہ اگر 40 سال سے زیادہ عمر کے یا زیادہ سے بڑے 40 سال سے بڑے ہر شخص کی رائے لی جائے یا ہر شخص رائے دے، یعنی اگر 40 سال سے بڑا ہر شخص رائے دے، کہ اگر 40 سال سے بڑے لوگوں سے رائے لی جائے تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ رائٹرز کو بہتر سمجھیں گے راک میوزیشین سے۔ 40 سے کم والے ینگر ایج والے جو ہیں وہ راک میوزیشینس کی طرف ہی جائیں گے، لیکن رائٹرز جو ہیں ان کو ایک خاص میچور ایج میں جا کر لوگ پسند کرنا شروع کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس سے کم عمر میں بھی کریں گے، لیکن اس نے آن ایوریج ایک ایگزامپل کے طور پہ بتایا کہ اگر 40 سال سے بڑے لوگوں کی رائے لی جائے تو پھر وہ جو رائٹرز ہیں ان کی اسٹیم زیادہ ہے، ان کی رسپیکٹ زیادہ ہے۔ یعنی اگر 40 سال سے بڑا ہر شخص رائے دے